अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज हम बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कि किस इंटेंसिटी की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं दोनों ममालिक जब से पाकिस्तान बना है बिलखुसूस, और क्या पाकिस्तान का फैसला हमेशा ही अमरीका की बात मानना, हमेशा ही कोएरेसिव डिप्लोमेसी में रहना, क्या ये एटीट्यूड ठीक है? और अब क्या सिर्फ नेटो सप्लाई रीओपन करने का इशू है या वो हमेशा अमरीका के अंडर रह के डिसीजन मेकिंग वो एक रियल इशू है जिसको चेंज करने की जरूरत है? इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ जनरल खयूम मौजूद हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, और तनवीर अहमद खान मौजूद हैं, ही इज फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तनवीर साहब, आपसे शुरू करती हूँ। हम हमेशा कोएरेसिव डिप्लोमेसी में रहे हैं, नो क्वेश्चन ओवर इट, क्या आइंदा भी ऐसे रहेंगे? देखिए, इब्तिदा में तो कोएरेसिव डिप्लोमेसी नहीं थी, ये बड़ी लंबी तारीख है। ये 1950 की जो दहाई उसमें चली जाती है। उस वक्त अमेरिका को अशद जरूरत थी और उनका मकसद ये था कि सोवियत यूनियन के इर्द गिर्द एक घेरा डालना, और ये उनकी इंटेलिजेंस ये थी, उनकी खबर ये थी कि उनका पहला हदफ जो है वो ईरान है, और उसके बाद वो एक पाकिस्तान पे भी सोवियत यूनियन की नजर है। तो वो एक मिलिट्री पैक्ट का चाहते थे, लेकिन हमने साइन कर लिया। साइन करने के कोई ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा होगा कि जब यहाँ उसके बारे में कुछ तहफुजात शुरू हो गए, क्योंकि जितना प्रॉमिस किया जाता था उतना हो नहीं पाता था। ये मसलन ये कि अमेरिका ने बड़ी मदद की कि एक नई आर्मी जिसकी हमें जरूरत थी उसको रेज करने में, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन फिर हमने महसूस किया कि जब डिटेल्स की बात आती थी फिर वो शुरू हो जाता था कि ये हम आपको नहीं दे सकते, या आप हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, हम आपको सिर्फ वही कुछ देना चाहते हैं जो एंटी सोवियत या एंटी कम्युनिस्ट जो एक मार्का मुमकिन था। और उसमें फिर बन गया बहुत शुरू से। ये मैं कहना चाहता हूं कि जब अमेरिका को पाकिस्तान की इस खित्ते में जरूरत रही है तो ताल्लुकात वो बहुत बेहतर कर लेते हैं, और पाकिस्तान में एक शुरू से ही एक जहनी समझ लीजिए एक मोहताजी है अमेरिका पे कि अब भी यहाँ एक बहुत बड़ी लॉबी है जो महसूस करती है कि अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमको पॉलिसी नहीं बना सकते, हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो उस पर वो तैयार हो जाते थे, और बार बार ये देखा गया, इस वक्त जो हम भुगत रहे हैं ये भी उसी का नतीजा है कि हम शामिल हो जाते थे उनके प्रोजेक्ट में और तय नहीं करते थे कि हमारे फराइज क्या है, उसके एवज हमें क्या मिलेगा। मसलन और लोगों ने अमेरिका के साथ डील्स किए हैं और बहुत फायदा उठाया। हमारा एक एजेंडा था, ना उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस पे पूरी तरह से डिलीवर किया, ना कश्मीर पे डिलीवर किया। देखिए, इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ इत्तेहाद किया नॉन अलाइंड मुल्क रहते हुए, कोई मिलिट्री पैक्ट शामिल नहीं किया। सोवियत यूनियन ने 12 कश्मीर पे वीटो इस्तेमाल की और नामुमकिन बना दिया कि कश्मीर का कोई प्लेबिसेट, इस्तिस्वाब राय कोई वहां हो सके। सोवियत यूनियन ने उसको ब्लॉक कर दिया। इसके आप देखें बरक्स अमेरिका की जानब से कभी ऐसा नहीं हुआ। जब 65 में जंग हुई तो पहला जो सदमा शौक पाकिस्तान को हुआ इस सारे अलायंस में यह था कि जिस रोज जंग शुरू हुई अमेरिका ने पाकिस्तान की तमाम इमदाद रोक दी, स्पेयर पार्ट्स रोक दिए, और वही फिर 71 में पैटर्न होता आया। लेकिन बार बार जो पैटर्न है वो रिपीट होता है। एग्जैक्टली, आई गॉट योर पॉइंट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ, फिर उसका जवाब आप दोनों से चाहूंगी। खयूम साहब, आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि व्हाट वर द मेन इश्यूज इन द एटीट्यूड्स ऑफ द गवर्नमेंट? क्योंकि अगर हम डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट देखें तो एटलीस्ट वो ये जरूर कह देते थे इनिशियली जब पाकिस्तान बना था कि देखें जी, आप हमें असलहा नहीं देंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हम वेस्ट बॉर्डर से सोवियत यूनियन के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे। उनके पास ये एक रीजन थी बैक ट्रैक करने की और यूएस को थोड़ा सा हिलाने की। लेकिन अभी क्या हमारे पास कोई ऐसी रीजन बची है कि हम अमेरिका से कहें कि अगर आपने हमारी फलाम बात ना मानी तो हम आपकी फलाम बात नहीं मानेंगे? अभी क्या हमारे पास रीजन है थोड़ा सा भी रोक जमाने की? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि रीजन तो पाकिस्तान के पास इसलिए है कि पाकिस्तान का जोग्राफिया और पाकिस्तान की तारीख जो है ये इसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। दैट इज द रीजन कि अमेरिकन्स आपके पास आते हैं, चूंकि आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और मिडल ईस्ट और साउथ एशिया इसके जंक्शन पे हैं, और यहाँ से ये एक ट्रांजिटरी लैंड है कि अगर किसी ने तिजारत करनी है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक एक्सेस चाहिए तो अमेरिका को ये, फिर ईरान की प्रॉक्सिमिटी
اور اس ایریے کے اندر ان کا ہولڈ پہلے سوویت یونین تھا، اب رشیا تھا، تو یہ ہماری جو امپارٹنس ہے نا وہ ان کے لیے ایک اٹریکشن تھی. لیکن ہماری چلیں تو پاکستان امریکہ ریلیشن شپ ایک کیرٹ اینڈ سٹک والا مسئلہ تھا کہ جب ان کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے ہر لحاظ سے آگے آ کے ہماری توقعات سے بھی زیادہ ہمیں کوشش کی کہ وہ آپ کے قریب آئیں، اور لوگ حیران ہوئے کہ جی یہ تو بڑی کر رہے ہیں. اور دی مومنٹ ان کا کام ختم ہوا تو انہوں نے پھر آپ پہ ریسٹرکشنز اور سینکشنز لگائیں. آپ دیکھیں کہ سائمنٹن امینڈمنٹ لگی آپ کے اوپر پلسرل امینڈمنٹ ابھی لاسٹ سوویت سولجر افغانستان چھوڑ کے نکلا نہیں ہوگا تو وہ پاکستان جو ان کا مطلب بلیو آئیڈ تھا ویسٹ کا، اور ساری اجتماع ادھر، میں ان دنوں میں جی ایچ کیو میں تھا ایز اے میجر، اور مجھے پتا تھا ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے، تو آئے دن یہ ان کا جو برزنسکی اینڈ ادر سیکورٹی ایڈوائزرز آتے جاتے اور ہر وقت وہ کرتے رہتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ نے دھماکے کیے تو گلین امینڈمنٹ آپ کے اوپر لگا دی. تو ابھی میں یہ ٹو سم اپ اس پورشن کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیفیٹ ہوئی ہے نا، ملٹری ڈیفیٹ، تو ود آل آنیسٹی ایک پاکستانی کے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان 10 سالوں کے بعد ہمیں ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ ہوئی ہے، ٹوٹل ڈیفیٹ، چونکہ ابھی ہم ٹوٹل آئسولیشن کے شکار ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سارا تعاون کرنے کے بعد، بہت سی قربانیاں دینے کے بعد، ابھی دیکھیں ٹوٹل 48 کنٹریز جن کی تقریباً 1 لاکھ فوج تھی، ان کی 3000 کیجویلٹیز ہیں، اور ایک کنٹری جس کی 1,47,000 فوج ہے اس کی 35,000 کیجویلٹیز ہیں. مطلب اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی 48 کنٹریز اور ان کی طرف 112 پوسٹ مین کر رہے ہیں. سوال یہ تھا، پھر آپ کی بات کو میں سیکنڈ بھی کہہ رہی ہوں، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کہاں پرابلم رہی ہے؟ آپ اس بات کا جواب دیں پھر آگے بڑھیں. دیکھیں ہمارے ایٹیٹیوڈ میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو کارڈز ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں کھیلا. ہر چیز اور ہمارا سب سے امپورٹنٹ کارڈ ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اور اس کو یہ آج تک نہیں ٹھیک سے کھیل پائے. ایک تو وہ، دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈکٹیٹرز آئے ہیں پاکستان میں جو ہماری بدقسمتی سے آتے رہے ہیں، ان کو انہوں نے وہ کیا ہے تو ڈکٹیٹرز لیٹے ہیں، اس لیے کہ ڈکٹیٹرز کی جو طوالت ہے اقتدار کی اس کی گارنٹی عوام تو نہیں دے سکتی، اس کی گارنٹی تو فارن پاورز دیتی ہیں. اور جب ویک گورنمنٹس بھی انسٹال ہوئی ہیں، جیسے ابھی انہوں نے NRO کے تحت یہ گورنمنٹ انسٹال کی ہوئی ہے، تو ان کی پیمپرنگ بھی پھر وہ کرتے ہیں، تو پبلک جو ہے اور پاکستان کے انٹرسٹس وہ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، وہ ریلیگیٹ ہو جاتے ہیں. ابھی سب گیم تماشا یہی ہے کہ کون کدھر ہو. ایک اتحاد بن کے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل الائنس بنی ہوئی ہے، 4-5 بندوں نے صرف اپنے مفادات کی خاطر پارٹیوں اپنیوں کو بھی ہوسٹیج بنایا ہوا ہے اور وہ کر لیا. آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے سیشن میں آپ نے بات کی، آپ نے ریزولوشن کیا، آپ نے اس کے اوپر ان کا روک لی ٹرانزٹ فیسلٹیز، اور آپ سڈنلی 5-6 مہینوں کے بعد گھٹنوں پہ آ گئے ہیں، اور آپ وداؤٹ اینی کنڈیشن یو آر ریڈی کہ ہم یہ کریں. تو پبلک پوچھتی ہے کہ ہو از ایٹ دی ڈرائیونگ سیٹ؟ جب پاکستان کا یہ سفینہ بھنور میں ہے تو یہ کیپٹن کون ہے جو اس کو ریٹریو کرے گا؟ Who is at the driving seat? It is the ruling government. Obviously جو کولیشن ہے اس کا ہے. تنویر صاحب، میں یہ کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں، پہلے تو آپ ایگزیکٹلی اسی کو اپنے بارے میں اس پوائنٹ آف ویو دیجیے گا اپنا، اور پھر دوسرا یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے تو ہمیں سینکشنز لگ رہی تھی، لیکن اب ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیے بائلیٹرل ریلیشنز ہی نہیں ہوں گے تو اس کا ہمارے پاس کیا حل ہے کہ ڈپلومیسی ہی نہیں ہوگی، سینکشنز لگیں گی لیکن دو ممالک ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ تو کر رہے ہیں، کبھی دوسرا سیشن ہوتا ہے اسٹریٹجک ریلیشنز کا، کبھی تیسرا، لیکن اگر بائلیٹرل ریلیشنز نہیں رہتے تو پھر پاکستان کہاں جائے؟ دیکھیے بائلیٹرل ریلیشنز تو ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ کیا ہوں گے. اس وقت جو کرائسس ہے اس کی 2 سٹیجز ہیں اور یہ بڑا سنگین کرائسس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری یہ جو تاریخ ہے پاکستان امریکہ تعلقات کی، اس سے زیادہ بڑا گراں کرائسس شاید پہلے کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے سینکشن لگی ہے، نقصان ہوا، نقصان کو آپ ابزارب بھی کر لیتے ہیں. بہت ممالک ہیں جو امریکن سینکشنز کے شکار ہوئے ہیں، لیکن یہ کرائسس جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ سنگین نوعیت کا ہے. اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرل مشرف، ابھی جنرل صاحب نے خود فرمایا، انہوں نے پار سیز کی، نواز شریف صاحب کو ہٹایا، پار سیز کی. ان کا بڑا سخت پرابلم تھا لیجیٹیمیسی کا، کوئی مانتا نہیں تھا. دیکھیے امریکہ کے بارے میں صرف ایک بات یاد رکھیے کہ کئی دن کے لیے 4-5-6 روز کے لیے صدر کلنٹن ہندوستان آئے، پورے ہندوستان میں گھومے، 4 گھنٹے کے لیے یا 3 گھنٹے کے لیے پاکستان آئے.
اور وہ صدر مشرف جو ان کے میزبان تھے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے یا تصویر کھنچوانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ تھا. لیکن باہر آئے تو اب یہ ڈسپریشن تھی کہ امریکہ کی رضامندی, اور یہاں ایک تصور ہے ہماری پولیٹیکل کلاس میں کہ امریکہ کی انڈورسمنٹ کے بغیر نہ آپ پاور میں آ سکتے ہیں نہ پاور میں رہ سکتے ہیں. یعنی پولیٹیکل کلاس میں اعتماد نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کی قوت سے پاور میں رہیں, الیکشن جیتے. وہ کوشش یہی ہے کہ امریکہ سے کسی نہ کسی طریقے سے ایک سند حاصل کی جائے, ایک انڈورسمنٹ حاصل کی جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں, صدر مشرف کو موقع ملا یہ افغانستان کا, وہاں 9/11 کا واقعہ جو ہوا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ افغانستان میں حملہ کر رہا ہے. دیکھیے یہ بنیادی ایک غلطی ہوئی ہے کہ اس وقت ہماری یہ جو جلسہ فرما رہے تھے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, وہ کیش ان کرنے کا موقع تھا. بہت ممالک نے کیش ان کیا. لیکن تنویر صاحب اسی کو کنٹینیو کر, ایک بریک لے لوں, ناظرین پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پروگرام سے پہلے, بریک سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پاک امریکہ جو تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں اور ہم نے کب کون سی غلطی کی. تنویر صاحب آپ بات کر رہے تھے, آئی وانٹ یو ٹو کنٹینیو. جی میں بہت مختصر, اس وقت جو انہیں مدد کی ضرورت تھی, ان کو لیجٹیمیسی چاہیے تھی, ان کو امریکہ کی ریگولیشن چاہیے تھی. ایک بہت بڑی جو غلطی ہوئی کہ ہم نے پاکستان کو اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن کو, جو جنرل صاحب نے کہا, اس کو ہم نے نچھاور کر دیا امریکہ میں, لیکن اس کے عوض کچھ مانگا نہیں. کچھ ٹرمز جو ہوتی ہے, ٹرمز دیٹ واز دی ٹائم ٹو سیٹل دی ٹرمز آف انگیجمنٹ. آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو, لیکن میں یہاں پہ یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہی ہوں, کیا ہم اس پوزیشن میں ہو سکتے تھے 2000 میں کہ کیا ہم کہتے کہ نہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس وار؟ کیا ہم کبھی یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں لڑنا؟ جی اس وقت بالکل, جب انہیں انویژن کرنا تھا پاکستان کے بغیر انویژن ممکن نہیں تھا اور کوئی طریقہ نہیں تھا. امریکہ وڈ ہیو پیڈ اینی پرائس ایٹ دیٹ ٹائم. جو بہت دور کے ممالک تھے جن کا 9/11 کا دور کا تھا, ایجپٹ $6 بلین کے قرضے رائٹ آف کروا لیے, ٹرکی نے اپنے لیے جو کچھ ان کو چاہیے تھا وہ انہوں نے کروا لیا. ہمارے ہاں اب یہ تو کتابوں میں آ چکا ہے, تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ کولن پال فون کرتے ہیں صدر مشرف کو, اور کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کتاب میں نہیں کئی کتابوں میں ذکر ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے کئی نکات 13-14 نکات بتائے, اور ان کی کیلکولیشن یہ تھی, ان کے صدر کی بش کی کیلکولیشن یہ تھی کہ پاکستان اس میں سے 4-5 باتیں مان جائے گا. اور انہیں حیرت ہوئی جب کولن پال نے کہا کہ جی انہوں نے ساری باتیں مان لی. ایکچولی وہ تو ایک بنیادی غلطی ہو گئی کہ ٹرمز آف کنڈیشنز طے کیے, ٹرمز آف انگیجمنٹ طے کیے بغیر آپ اس میں شامل ہو گئے. اب نئی حکومت آتی ہے, اس حکومت کو جو وجود ہے کس طرح آئی وہ ایک الگ بحث ہے. اب ان کو 4 برس گزر گئے ہیں. یہ 4 برس میں بہت ہوتے ہیں, ان میں یہ ٹرمز آف انگیجمنٹ طے کر سکتے تھے, لیکن کوئی نیت نہیں تھی, کوئی واضح نصب و لین نہیں تھا, اور گیمز ہوتی رہی ہیں. ڈرونز پہ ہم بہت زیادہ تشویش ہوئی لوگوں کو. اور سر یہ کیا سٹیج ہے دیٹ وی آر ریوائزنگ دی ٹرمز آف انگیجمنٹ, وی آر ری تھنکنگ اباؤٹ اٹ, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ اس بارے میں کیا ہوگا. کبھی ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو یہ ریسپانسبلٹی دے دی ہے, کبھی ہم یہ ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ سول کی طرف سے بھی اتنی پارٹیسپیشن ہے, ملٹری کی طرف سے بھی اتنی پارٹیسپیشن ہے. یہ کس نوعیت کا مسئلہ ہے؟ ایسا کیا ہے کہ نہ فوج ایگزیکٹلی ڈیسائیڈ کر پا رہی ہے, جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو فوج نے بھی مایوس کیا اس معاملے میں نیٹو سپلائی کے حوالے سے. تو why are we confused as a whole? ہمارے ملک کے تمام انسٹیٹیوشنز ہی اس حوالے سے کنفیوز ہیں, they are not taking the decision. اس لیے کہ ہمیں خود اعتماد نہیں ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہر بار جو یہ کوشش کی گئی ہے یہ پبلک اوپینین کو رام کرنے کے لیے, ڈیفیوز کرنے کے لیے. جب وہ بہت ایک پریشر بڑھ جاتا ہے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس یہ ہو گیا, پارلیمنٹ ایک ریزولوشن پاس کر دیتی ہے نوئنگ فل ویل کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور دیکھیے امریکن کوئی بیوقوف نہیں ہے, ان کی اتنی زبردست انٹیلیجنس یہاں پریزنس موجود رہی ہے. وہ بھی ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری کہ سینکڑوں ہزاروں انٹیلیجنس ایجنٹس کو ہم نے یہاں دروازہ کھول دیا کہ آ جاؤ, اب تو کچھ کم کروائے ہیں. رد عمل اس وقت ہوا ہے جب 2-3 واقعات ہوئے. یہ رد عمل تو حکومت کی تو کوئی نیت نہیں تھی رد عمل کرنے کی, لیکن پے در پے کوئی یہ مشیت عزدی تھی. ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانی قتل کر دیے,
2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد پہ حملہ ہوا جس میں اسامہ کو مار دیا. اور پھر جو لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک جو آخری تھا وہ یہ تھا کہ سلالہ پہ حملہ کیا گیا, جس کے بارے میں آپ کی فوج نے یہ کہا کہ یہ ارادتاً کیا گیا ہے, یہ پلانڈ اٹیک ہے, یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اب اس کے بعد جب فوج میں تو ایک زبردست ریئیکشن ہوا ہوگا, اب یہ ان کا تعلق فوج سے یہ بہتر بتا سکتے ہیں. اب اس کے بعد یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے, چلیے اس پہ آپ نے بند کر دیا, راستے بند کر دیے, لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ راستے بند کر کے آپ بیٹھ گئے. کسی نے یہ ڈٹرمن نہیں کیا کہ آپ اس کو سسٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر سسٹین کرنا ہوتا تو یہ میں تو لکھ کے بھی آپ کے وزیر خارجہ کو چیلنج کرتا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے, آپ نے یہ کہا تھا, پارلیمنٹ نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان کی آپشن بڑھائیں. آپ نے پچھلے 6 مہینے میں کیا آپشن بڑھائی ہے؟ آپ نے رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ کیا آپ نے اضافی اقدام لیے ہیں جس پہ آپ بیلنس کر سکتے ہیں؟ اور پھر آخر میں ایک لابی ہے جہاں وہی آرگومنٹ پھر لے آتے پاس تو کوئی. اب پچھلے دنوں اتنی بات سننے میں آئی کہ کولیشن سپورٹ فنڈز کے بغیر بجٹ نہیں بن سکتا. کولیشن سپورٹ فنڈز جو ہے $1.3 بلین ہے. اتنے بڑے ملک کا جو کھربوں میں جس کا بجٹ ہے وہ ایک 1.3 بلین جو کولیشن سپورٹ کی ریمبرس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سر اس کی امپورٹنس شاید اس لیے بھی ہے کیونکہ جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے جو پروجیکٹس جاری ہیں پاکستان میں, پھر ان کا فیوچر کیا ہوگا اگر یہ بند ہو جاتا ہے فار دا ٹائم بینگ. اگر یہ بند ہو جاتی ہے, کولیشن سپورٹ فنڈ نہیں آتا, تو کیا ہماری گورنمنٹ وہ سپورٹ کرے گی؟ یہ لوگ لوڈ شیڈنگ تو ختم نہیں کر پا رہے, غربت تو ختم نہیں کر پا رہے, اپنے جو ملک ان کے پروجیکٹس ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ 7% بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے, تو پھر امریکہ کے پروجیکٹس کیسے خود کمپلیٹ کریں گے؟ دیکھیے, کولیشن سپورٹ فنڈ کوئی ایڈ نہیں ہے, کوئی اسسٹنس نہیں ہے, ری ایمبرسمنٹ ہے. یہ تو آلریڈی ایریئرز ہیں, یعنی یہ کوئی آپ کو وہ پیشگی نہیں دے رہے ہیں, یہ وہ اخراجات ہیں جو حکومت پاکستان برداشت کر چکی ہے. اور اس کے علاوہ جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے آپ کے انفراسٹرکچر کی, آپ کے سڑکوں کی, آپ کا پورا جو نظام ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اچھا, اب جب آپ نے ان سے بات کی, چلیے پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ یہ کر رہا ہے, کچھ کر پائے کچھ نہیں کر پائے, اور آخر میں یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا سسٹین کرنا اس کو بہت مشکل تھا, ناممکن تھا. ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ نے اس کو ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن کی صورت دے دی. اس وقت جو 2 چیزوں پہ بات رکی ہوئی ہے, ایک جس میں فوج براہ راست متعلق ہے کہ معافی مانگے, وہ کہتے ہیں معافی نہیں مانگیں گے. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ نئے ریٹس دیں. ان کا جو ڈیفنس سیکرٹری ہے لیون پینیٹا, وہ کہتا ہے آپ $250 دے رہے تھے پر کنٹینر, ایک دم پاکستان اب ہزاروں مانگ رہا ہے. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہماری اقتصادی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ دے سکیں. انہوں نے پھر صاف انکار کر دیا. ٹھیک ہے, جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. ایک تو آپ مجھے بتائیں, آپ کو خود بھی فوج کا ایکسپیرینس, آپ مجھے بتائیں کہ فوج کا ایٹیٹیوڈ اس سچویشن میں بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم معافی منگوانا چاہ رہے ہیں تو معافی بھی نہیں ہمیں مل رہی. آسٹینسبلی وہ شاہ رخ خان سے معافی مانگ سکتے ہیں مگر پاکستان سے معافی نہیں مانگ سکتے. اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم فار ایگزامپل ٹیکسیشن بڑھا دیں یا روڈز کے نیٹ ورک کا جو یوزیج ہے اس کے پیسے بڑھا دیں, تو پھر تب کہاں جاتی ہے ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس, اور تب کہاں جاتا ہے ہمارا اس جگہ پہ ہونا, اس لوکیشن کا اہم ہونا, یہ سارے ڈیفینڈنگ پوائنٹس کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, آئی ڈونٹ نو کہ آرمی کا اپنا ایک کنسیڈرڈ اوپینین کیا ہے, بیکاز میں ابھی ان کا پارٹ نہیں ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معافی کی جو بات ہے نا, اس کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا. میں زیادہ اہمیت یہ دیتا ہوں کہ اگر بائی لیٹرل ریلیشن میں جن کی فاؤنڈیشن کبھی بھی اسٹرانگ نہیں رہی انفارچونیٹلی, اس کو مضبوط کیا جائے اور امریکہ کو ہم کنونس کریں سفارتی طور پہ کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے, اور یہ جو مس ٹرسٹ ہے اس کو برج کیا جائے اور وہ جینوئنلی آپ کی ریسپیکٹ کرنا شروع کریں. کیونکہ دیکھیں نا, پاکستان نے اگر 10 سال کی انوالومنٹ رہی ہے اور انفراسٹرکچر کی تباہی ہے اور کچھ $70-78 ارب کا اپنا اکانومی کا لاس ہے, اور یہ کولیشن سپورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ افغانستان جنگ کے اوپر ان کا تقریباً مہینے کا $10 بلین خرچ ہے, ایک مہینے کا, اور یہ جو سال کا ہے $120 بلین ہے. اور پاکستان کو پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے $20 ارب دیے ہیں. دیٹ مینز $2 بلین پر ایئر. اور وہ بھی کمپنسیشن پوری نہیں ہے, ہمارے بھی لوگ ویئر آؤٹ ہو رہے ہیں, ہماری مشینری, ہمارے یعنی 147,000 پیپل جن کی کیجولٹیز. اور پھر یہ کیا ہے, ان کی ڈپلائمنٹ دیکھیں, میں ملٹریلی اگر بات کروں تو دے آر کنفائنڈ ٹو بیسز. ہماری اگر
کے بھی اس نے آلموسٹ ہمیں گالیاں دی اور ہاتھ نہیں ملایا پرویز مشرف سے. یہ وہ پھر کیا ہوا؟ آپ دوغلی پالیسی دیکھیں. چند مہینوں میں 9/11 شروع ہوا اور پرویز مشرف واز انوائٹڈ ٹو کیمپ ڈیوڈ اور وہاں بش اس کے ساتھ ساتھ ہے ایز اے فیز بالکل کنڈکٹنگ ہم. آگے کتا دوڑ رہا ہے ہیلو ہائے اور بڑی اور سب کہہ رہے ہیں واٹ این آنر کیمپ ڈیوڈ کے اندر. اور ٹائم میگزین میں 100 اسٹرانگیسٹ پرسن ان دی ورلڈ آنر ہے یا صدر بش کے پاس ہونا آنر ہے؟ جی ان میں سے دونوں کا آنر کون سا ہے، کتے کا دوڑنا یا صدر بش کے پاس ہونا؟ تو میرا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں ہوتی رہی. اس کے بعد یہ جو بات تھی نا، جب یہ انہوں نے 9/11 کا شروع ہوا اور یہ حکومت بھی آگئی، بلکہ یہ تو پرویز مشرف کے ٹائم میں انہوں نے 8-9 پوائنٹس دیے اور ان کو لیک بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سولجر ان یونیفارم پاکستان میں ہوگا، اس کے پاس اسلحہ ہوگا، اس کا لائسنس پاکستانی نہیں امریکن ہوگا، ان کی ڈرائیونگ گاڑی جو ہوگی اس کا لائسنس، وہ وہاں کو جرم کرے گا تو لا آف دی لینڈ کے مطابق اس پہ مقدمہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہاں پہ ایک بریک لے لوں پھر آپ اسے کنٹینیو کروں. ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جنرل صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ہیلری کلنٹن نے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر دے دیا، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکن نے ڈیمانڈ لسٹ دی تھی جس کے کہ ہمارا بندہ اگر کوئی کرائم بھی کرے گا آپ کی لینڈ کے اوپر تو آپ کا قانون لاگو نہیں ہوگا اور ایئرپورٹ ہمارے لیے کھلے ہوں گے. تو اس کے اوپر بڑی مطلب پوری قوم سراپا احتجاج ہوگی. تو انہوں نے کہا اچھا اوکے ہش ہش ہو گئے. بعد میں پتہ چلا ویزے ایشو ہوئے، وہ بندے بھی آ گئے، وہ اگر یونیفارم میں نہیں تھے، کچھ یونیفارم میں بھی کچھ جو تھے ٹرینرز کے روپ کے اندر آ گئے اور جب ہم نے ان کو واپس بھیجا 150 بندوں کو تو ناراض ہو گئے. آپ کو چاہیے وہ ادھر آئیں گے، وہ آپ کو کریں گے. اور جب پھر بھی پاکستانی قوم اور حکومت جو ہے ہماری اسپیشلی حکومت وہ دبی رہی. ریزلٹ جب نکلا. اچھا اس میں آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ٹریننگ کی بڑی اچھی ضرورت ہے، تو اس میں ہماری فوج کا کیا واز دا آرمی مچ ویلکمنگ ٹوورڈز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور پولیٹیکل کیا امریکن آرمی نے ان کو وہ 150 اور 152 لوگ آئے تھے اور تربیلا کے پاس کیمپ شیمپ لگایا. تو پھر جب آرمی نے یہ دیکھا کہ یہ یہاں تو بلیک واٹر بھی آ گئی ہے، یہاں تو وہ اسلام آباد کے اندر مطلب ہنڈریڈز آف ہاؤسز انہوں نے ہائر کر کے تاریں لگا لی ہیں، ان کی ایمبیسی ایکسپینڈ ہو کے یہ تو بیس بنتی جا رہی ہے، تو انہوں نے ان کو بھیجا. اس پہ بھی ان کی ناراضگی تھی کہ آپ نے وہ کیوں بھیجا. پھر یہ بات پھر بھی پاکستان کی ہماری جو سفارتی سطح پہ تو کوئی جرت نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کوئی بات کرتا. ریمنڈ ڈیوس نے قتل کر دیے 3 بندے اور ساتھ میں انہوں نے کیری لوگر بل والا بھی شوشہ چھوڑا، وہ بھی انہوں نے پی گئے. منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے ISI کو لانے کی بات کی، وہ مائلڈ تھے. لیکن یہ ریمنڈ ڈیوس والا مسئلہ اور پھر یہ 2 مئی والا 2 مئی والا ایبٹ آباد والا اور پھر سلالہ پوسٹ والا، اس کے اوپر تو حکومت کے پاس ابھی کوئی جواز نہیں تھا اور یہ ریزلٹ بنے. اس کے اوپر وہ پھر سیخ پا ہو گئے اور ابھی یہ تعلقات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی فیوچر کے لیے بھی ہمیں ونس فار آل یہ سیٹل کرنا چاہیے. ہمیں ریزن کے اوپر اپنی لاجک کو دے کے ان کو بتانا ہے کہ اگر پاکستان کے لیے آپ امپارٹنٹ ہیں تو پاکستان بھی آپ کے لیے امپارٹنٹ ہے. اور ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم سپر پاور کے ساتھ اچھے تعلقات بہت نہیں رکھ سکتے تو کم از کم خراب بھی نہ کریں. یہ ہماری انٹیلیجنس کو اتنا انسلٹ آپ نہ کریں. لیکن آپ ہمیں ونس ابھی دیکھیں جو پریزیڈنٹ کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے وہ نزدیک نہیں آنے دے رہے، وہ ان کو کچھ کہنے نہیں دے رہے. یہ وی وانٹڈ ٹو گو اینڈ یوز دیٹ فورم ٹو سے کہ ٹرانزٹ فیسلٹیز میں اجازت دیتا ہوں. ایک میٹنگ رکھ کے کینسل کی ہے. 31 ملکوں کے صدر ہیں، 34 کے پرائم منسٹر ہیں وہاں، اور پاکستان کو وہ کبھی بھی لائم لائٹ میں اگر سنسیریٹی ہو تو ان کو کہیں اوکے وی گیو یو دس پلیٹ فارم، تاکہ آپ کی جو ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ جو اتنی ایروڈ ہوگی اور ڈیمیج ہوگی اور مجروح ہوگی ہے اس کو ہم بناتے ہیں تاکہ آپ کو ایڈز ملے، آپ کی فائنانشیل آپ کی انویسٹمنٹ ہو. وہ بات نہیں ہے. آپ کو تو ہمیشہ، اور ہلری کلنٹن کے یہ سٹیپ آپ دیکھیں اور ان کا ایک اور ایڈوائزر ہے انڈین لینڈ کے ساحل کے اوپر آ کے وہ کہتے ہیں کہ زواری ان کے اندر ہے، یہ ٹیررسٹ کے ساتھ ملے ہوئے. یہ ہماری چھاتی پہ مونگ دلنے والی بات سمجھے. منصوبے کے تحت پاکستان کو آئسولیٹ کرنا، بدنام کرنا اور ہزیمت، اور اس کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے تو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہو سکتی ہے جو میں سے چیف ایگزیکٹو کنوکٹڈ ہے اور پریزیڈنٹ کی پاورز کوئی نہیں ہے. ہی از ایل ریپیوٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ پروگرام کا آخری حصہ اور میں اس میں فلاز جو ہماری ریسنٹ فارن پالیسی میں فلاز ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں اور پھر اس کے سولوشن کی طرف آئیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے کبھی، آپ دونوں سے سوال ہے، ہم لوگوں نے کبھی
بہتر طریقے سے پبلک ڈپلومیسی کی ہے؟ کیا کبھی پاکستان کی حکومت نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس ڈیسیژن میں قوم کے کیا انسینٹیوز ہوں گے، ان کے کیا ایموشنز ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے یہ بات آئر میں پڑھی ہے کہ کبھی کبھی جو حکومت کا ڈیسیژن ہے وہ عوام کو سوٹ نہیں کرتا، عوام ایموشنل ہو جاتی ہے، تو پھر حکومت پروپیگنڈا کر کے ان کی توجہ ڈائیورٹ کرتی ہے، یا تو ان کو زیادہ اچھا کھانے کو دے دیتی ہے یا پہننے کو دے دیتی ہے، ڈیسیژن سے پریویل کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ بھی، ہمارے ملک میں روٹی کپڑا مکان بھی نہیں ہے، اس کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، تو پھر حکومت کا عوام کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں؟ اگر تو میرے سے بات ہے نا، دیکھیں حکومت نے کئی محاذوں پہ لڑنا ہوتا ہے، حکومت نے انٹرنل پرسپشن مینجمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے، کئی دفعہ پرسپشنز ایسی ہوتی ہیں اور لوگوں کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو قومی مفادات کے عین مطابق نہیں ہوتی، تو آپ کو سٹریم کی اپوزٹ بھی سٹیچر والے لیڈر وہ چلتے ہیں اور کہتے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کرنی پڑی اور انہوں نے کہا مسلمان بھاگ کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا بندہ جائے گا آپ کریں گے۔ اور صحابہ رو رہے تھے کہ جی میں سائن نہیں کرنا چاہتا، بٹ ہی سیڈ ویژن وزڈم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وٹ وی گاٹ فتح مکہ وداؤٹ اینی کیجوالٹیز لانگ رن کے۔ تو کئی دفعہ لیکن اس ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خاک پا بھی ہم نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ لیڈرز جو سٹیچر والے ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور جرأت مندی سے کرتے ہیں۔ جب جمال عبد الناصر نے سویز کینال کو نیشنلائز کیا تو اس نے کوئی قوم کا ریفرینڈم نہیں کرایا تھا، اس نے آ کے دھڑلے کے ساتھ ایک فیصلہ کیا، شور مچا، اور لیکن اس نے ان آئسولیشن نہیں کیا تھا۔ یہ جو بین الاقوامی چیس بورڈ ہے، اس کے اوپر سوویت یونین، یورپین یونین، مسلم دنیا، آپ وہ پتے کھیلتے ہیں۔ ہم نے تو پاکستان بنتے ہی بلنڈر کیا کہ سوویت یونین کے ساتھ الائن ہو گئے، انڈیا نان الائنڈ رہا، اور الائن ہی نہیں ہوئے، بڑا بیر کا اڈا دے دیا، اس سے U2 جہاز اڑانے شروع کر دیے، تو ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی۔ آپ کو اپنے پاؤں کو جو ہے نا اپنے دامن کو بچا بچا کے ان کانٹوں سے نکل کے قوم کو لیڈ کر، جہاں تک پبلک کی پرسپشن کا تعلق ہے ان کو ضرور آپ یہ بتائیں کہ ہماری مشکلات کیا ہیں، اور ان کو ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کی حب الوطنی کے اندر۔ اور جب ایک دیکھیں آپ ذوالفقار علی بھٹو کی میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایسٹ پاکستان الگ ہو کے بنگلہ دیش بنا، ابھی اس کے ریکگنیشن کی بات تھی، لوگ سراپا احتجاج تھے، دیر از نو کوسچن، ہم بدلہ لیں گے، ہم کبھی اس پاکستان کو بنگلہ دیش نہیں کہیں گے۔ ہی maneuvered around and he thought in the long run we will have to swallow this thing، اور انہوں نے وہ کر دیا۔ تو ہماری لیڈرشپ میں وہ جو ہے نا بائٹ نہیں ہے ایک تو، اور پھر انفارچونیٹلی 4-5 سال گزرنے کے بعد ان کو اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے نا کہ آپ نے خراب کیا تو کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر نے یہ کیا تھا، ضیاء الحق نے کیا تھا، فلانے نے یہ کیا تھا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پبلک کو موٹیویٹ کریں، پبلک ریزن سنتی ہے۔ آپ اگر ہمارا پرائم منسٹر، کریڈیبل پرائم منسٹر اسکرین پہ آ کے بتائے کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، ہم یہ فیصلہ لیں گے، اللہ کے کرم سے یہ ملک کے مفاد میں ہوگا، اگر کوئی پرابلم ہوا تو میں ریزائن کروں گا۔ ہمارے تو کنوکٹ ہو کے ریزائن نہیں کرتے تو پھر باقی۔ ٹھیک ہے تنویر صاحب، آپ کے نزدیک پبلک ڈپلومیسی کا سٹیٹس کیا ہے پاکستان؟ دیکھیے پبلک ڈپلومیسی تو پاکستان کی ویکسٹ لنک ہے، لیکن معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے اور زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صحیح فارن پالیسی بنانے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ انداز ہیں، اس میں ایک مشاورت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، انفارمیشن کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کی جو فارن پالیسی آپشنز ہیں ان کو انلارج کیا جائے، بڑھایا جائے۔ آج ٹرکی کے پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں، ان کا سب سے بڑا اچیومنٹ جو ہے پچھلے تھرڈ ایڈمنسٹریشن ہے، تیسری مرتبہ الیکشن جیتے ہیں، کہ انہوں نے ٹرکی جو کہ نیٹو کا ممبر ہے، جو ویسٹرن الائنسز کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کی اتنی ڈائیورسیفائی کر دی ہے ریلیشن شپ۔ رشیا کے ساتھ بہترین تعلقات ہے، عربوں کے ساتھ بڑا پرانا، لیکن سر ایسی ریکمنڈیشنز، ایسی سجیشنز تو وہ پارلیمنٹری کمیٹی آف نیشنل سیکورٹی کی ریکمنڈیشنز میں بھی یہ باتیں تو تھی نا؟ نہیں، وہ تو اب آ کے ایک ڈاکومنٹ لکھی گئی ہے نا، لیکن عملاً اگر آپ تاریخ لیں، مشرف کے وقت کا دور لیں، یہ 4 برس جو ہو گئے، 4 برس کم نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یہ ڈکٹیٹر کی وراثت ہے، ہم کیا کریں، یہ اب چلتا نہیں ہے، اب اس کی ریلیونس ختم ہو گئی ہے۔ اس پہ عملاً ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بڑھائیں۔ تعلقات کا مقصد صرف وزٹس نہیں ہوتا، اکنامک ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ اگر آج آپ کا وزیر خزانہ یا کوئی اور کہتا ہے کہ میرے پاس آپشن نہیں ہے، تو قوم کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپشنز کیوں نہیں ہے، آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کی انڈسٹری ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس کوئی سارا کا سارا آپ نے تمام انڈے ایک باسکٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ باسکٹ جو ہے
وہ اب آپ سے بگڑی ہوئی ہے. دیکھیے پچھلے ایک ہفتے 10 دن کی جو ایک جس کا بھی ذکر نہیں ہوا, یہ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے یہاں اسمپشن یہ تھی کہ چونکہ ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن بڑی اتنی اہم ہے, ہمارے بغیر افغانستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, ہماری ایک لیوریج ہے, ہماری ایک بارگیننگ پاور ہے, اس لیے یہ معافی کو کسی نہ کسی صورت میں مل جائے گی اور یہ کمپنسیشن بھی ہو جائے گا, جو پرائس ہے ٹرانزٹ کی وہ بھی بڑھ جائے گی. لیکن توقع کے برعکس میرا خیال ہے, یہ میں اس کو دعوے سے نہیں کہہ سکتا لیکن میری پرسپشن ہے ایز اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کہ ان کو حکومت کو بہت بڑا ایک شاک ملا ہے کہ توقع کے برعکس امریکہ نے جو ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہے وہ ریجیکشن کا ہے. اور اس کی میرے نزدیک جو پہلا جو اس کا اشارہ واضح طور پہ ملا وہ جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ ہلری کلنٹن آئی کلکتہ میں کوئی موقع نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, وہ وہاں گئی تھی کیونکہ وہاں کی جو حکومت ہے وہاں بہت دیر لیفٹ کی حکومت رہی ہے جو مخالفت کرتی ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی. اس وقت وہاں لیفٹ کی حکومت نہیں ہے, وہ وہاں گئی تاکہ انویسٹمنٹ آفر کر سکے ٹو اے نان لیفٹ گورنمنٹ, وہاں اپرچونٹیز ہیں. اب اس میں وہ اکنامکس کی بات کرتی, انڈیا کی عظمت کی بات کرتی, انڈیا کا رول جو چائنا اس کی بات کرتی, لیکن انہوں نے بات کی, انہوں نے حافظ سعید کی بات کی, انہوں نے ایمان الظواہری کی بات کی. اور پھر چلیے یہاں مجھے ایک دو امریکن ڈپلومیٹ سے کہا کہ نہیں وہ سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب دینا تھا, لیکن اس کے بعد جہاں بھی وہ گئی, دہلی آئی, کرشنا کے ساتھ پریس کانفرنس کی, پھر وہ پاکستان میں برسی. وہ ایک واضح پیغام تھا کہ آپ مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اور وہی ہوا. اور دیکھیے یہ آپ کو شکاگو کانفرنس میں اگر شرکت ہونی تھی ایز اے پارٹنر ان دی افغان پروجیکٹ ہونی چاہیے تھی. یہ مانا نا, ہمارا نیٹو سے تو کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. نیٹو سے آپ کا ایک صرف تعلق ہے کہ نیٹو کی فوج افغانستان میں موجود ہے اور ہمارا وہاں ایک براہ راست انٹرسٹ موجود ہے, ہماری ٹیریٹری یوز ہو رہی ہے, ایک وار جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے. لیکن یعنی بجائے اس کے کہ وہ آپ کے پارٹنر کے طور پر آپ کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو مشورہ ہے ہم تو ان کے سبسروینٹ زیادہ لگتے ہیں, پارٹنر نہیں لگتے. یہاں پہ بریک لے لوں, اس سے بھی ایک آگے چلا گیا, سبسروینس سے بھی آگے چلا گیا. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ کرو پھر آپ کو دعوت ملے گی. ٹھیک ہے تنویر صاحب, یہاں پہ ایک بریک لے لیں ناظرین, اور بریک کے بعد یہ ڈسکس کریں گے کہ جو ریکمنڈیشنز تھی پارلیمنٹری کمیٹی آف نیشنل سیکیورٹی کی, اس میں پاکستان کے عوام کا کتنا خیال رکھا گیا تھا. اس بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم بریک کے بعد یہ ڈسکس کریں گے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی نیشنل سیکیورٹی کی, اس میں پاکستان کی عوام کا کتنا خیال رکھا گیا تھا. جو عوام کے آسٹینسبلی کہا جاتا ہے کہ اینٹی امریکن ایموشنز ہیں, ان کا کتنا خیال رکھا گیا تھا. اینٹی امریکن ایموشنز تو نہیں ہونے چاہیے, پر جو تھوڑی سی پرابلم ہے امریکہ سے, اس کا خیال کتنا رکھا گیا تھا. سر آپ بتائیے پہلے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے کوشش کی, دو رپورٹیں ہیں. پارلیمنٹ نے پہلے ایک رپورٹ تیار کی, وہ ناکام ہوئی کیونکہ لوگوں میں ایک احساس ہوا کہ اس میں ہمارے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا اور کچھ غلطیاں تھیں. مثلا اس میں یہ کہا گیا کہ جو یہاں فورن انٹیلیجنس ایجنٹس کی جو کارروائی ہیں ان پہ نظر رکھی جائے گی. اب یہ کہنا ایک بہت بڑی غلطی تھی. مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے پرانے پارلیمنٹیرینز کے ہوتے ہوئے کوئی انڈیپینڈنٹ ساورن ملک یہ کبھی نہیں مانتا کہ اس کی جو دھرتی ہے, جو زمین ہے, اس پہ مطلب آنا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کی انٹری بین ہونی چاہیے. یعنی وہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی سرزمین مہیا نہیں کریں گے سوائے ان پروجیکٹس کے جو کہ جوائنٹ پروجیکٹس ہوں. تو وہ اس قسم کی غلطیاں ہوئیں. پھر اس کا انہوں نے ازالہ کیا. سیکنڈ رپورٹ بہت بہتر تھی, بہت بہتر لکھی ہوئی تھی اور اس میں جذبات کی عکاسی ہوئی ہے. لیکن جو چیز مسنگ ہے, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, کہ حکومت میں کیپیسٹی تھی یا نیت تھی, یا حکومت صرف یہ چاہتی تھی اور فلیکسیبل ہو سکتی تھی, یا حکومت یہ تو غالباً یہ تھا کہ ایک ابال اٹھا ہے, جوش ہے, اس کو مینج کر رہے ہیں جیسے انہوں نے تو یہ اچھا بہت سارے اینالسٹ کا یہ بھی کہنا ہے. جلد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ یہ بڑی ایموشنل ڈیسیژن لیا نیٹو سپلائی. ویسے تو ہو جانا چاہیے تھا, لیکن جس سچویشن میں لیا گیا, جس طریقہ کار سے لیا گیا, وہ بڑا جذباتی. سب سے بڑا سوال یہ تھا, یہ بتا سکیں گے کیونکہ یہ فیلڈ میں کام کرتے رہے, کہ آپ were you able to sustain it, کہ آپ سسٹین کر سکتے تھے اس کو. یعنی اب دکھائی یہ دے رہا کہ آپ سسٹین نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کچھ پابندیاں لگائیں اور آخر میں بات کیا ہے, کولیشن سپورٹ فنڈ کو روکا ہوا ہے $1.3 بلین. یہ ملک $1.3 بلین پہ اس کا ایموشنز تو بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, لیکن
اٹ از ناٹ اسینشیل کہ آل دی ٹائم آپ پبلک ایموشنز پہ بیس کر کے کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنا دیں. آپ اس کو کنسیڈر ضرور کرتے ہیں اور اسپیشلی پارلیمنٹ کے اوپر تو پبلک ایموشن کی بات آئے گی چونکہ وہاں پبلک کے ریپرزینٹیٹو ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو چیف ایگزیکٹو ہے اور اس کی کیبنٹ ہے وچ آر ویری مچ پارٹ آف دی پارلیمنٹ, انہوں نے سوچ کے یہ فیصلے کرنے ہیں. اور اس وقت انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے روکا ہے تو انہوں نے آگے تک اس کو ریڈ کرنا چاہیے تھا کہ اس کی پولیٹیکل, ملٹری, فائنانشیل امپلیکیشنز کیا ہوں گی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں وہ نہیں تھا اور اس کو سوچ کے پھر یہ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیسیژن اگر انہوں نے روکا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے اور یہ اس وقت روک دیا ہے. ابھی اگر امریکن لفٹ نہیں کرا دے تو پینک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ضروری نہیں کہ ان کی ترلے منتیں کر کے فوٹو اپرچونٹی مانگیں اور ہاتھ بلائیں, چونکہ ان کی اگر نیت تو زور زور سے ہاتھ ملائے اور نیت اگر ان کی خراب ہے تو یہ ہے. اس حکومت کے اندر کوئی مارل اتھارٹی ہے وچ آئی ایم سوری ٹو سے کہ ابھی بالکل زیرو ہے. تو ان کو کہنا چاہیے اگر یہ $2 ارب کے اوپر بجٹ کا ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو دین دے ڈیزرو دس ٹریٹمنٹ, بیکاز ایک اتنے بڑے ملک جس کی فارن ریمیٹنس $11 ارب تھی, آپ $1.5-2 ارب کے لیے امریکہ کے آگے لیٹنا چاہتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. اگر آپ نے اس وقت کوئی شرطیں لگائی ہیں ان شرطوں پہ کھڑے رہیں, آپ فوٹو اپرچونٹیز کی بات نہ کریں, اور عوام کو یہی کہہ دیں کہ جی ہم نے شرطیں لگائی ہیں وہ شرطیں ہمیں سوٹ کر رہی ہیں. سچ بول دیں. ایک چیز کا امتحان ہو جائے گا جو میرے آخری بات سنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کسی وقت صدر زرداری کو موقع دیا جائے گا کہ وہ پورے ہاؤس کو ایڈریس کر سکے. تو دیکھیے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے صدر صاحب کی تقریر, آپ جیسے کونا مشق جو رائٹر ہیں, مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو کی تقریر لکھانی ہوتی تھی جب میں ادھر ملٹری سیکٹری تھا, تو ڈاکٹر صاحب رشیا میں ایمبیسڈر تھے اینڈ ہی از اے ویری گڈ رائٹر, ہی از PhD اپنے اس کام کے. تو ہم ایک کاپی ان سے لیتے تھے, 2 کاپیاں ادھر سے لکھاتے تھے, پھر بے نظیر بھٹو بیٹھتی تھی اور ان کو ایملگامیٹ کر کے پھر وہ ایک اپنا کرتی ہے. اچھا, پھر آپ کی جو فارن سپیچ ہے نا اس میں آرمی کی انپٹ بہت امپارٹنٹ ہے, فارن آفس کی انپٹ امپارٹنٹ ہے, فائنانس کی انپٹ امپارٹنٹ ہے, لیکن یو نیڈ ٹو کمپریہینڈ, آپ کا وہ ویژن ہو کہ یہ کیا ہے وہ, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہر چیز بائل ڈاؤن ٹو چیف ایگزیکٹو کہ اس نے کیا اٹھانا ہے کیا رکھنا ہے, اینڈ دین ٹیک دی ریسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. اچھا, پولیٹیکل جن صاحب آپ سے پہلے سوال کرنا چاہ رہی ہوں میں. PMLN دوسری بڑی پارٹی ہے پاکستان کی, اور پھر یہ کہنا چاہیے کہ دوسری بڑی ایکسپیکٹیشنز آپ کی پارٹی سے ہیں, چاہے عمران خان جتنی مرضی پولیٹیکل پارٹی بنا دے, ایٹ لیسٹ جتنی پالیٹکس مجھے سمجھ میں آتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ریلیجیس جماعتوں سے زیادہ سب سے زیادہ جو رول جس کا دیکھا جا رہا ہے کہ اب نواز شریف کیسے بہیو کریں گے, کیا لانگ مارچ پاکستان کے مسائل کا حل ہے. اور آپ سے بھی جب میری بات ہوئی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو اپنی فارن پالیسی پریزنٹ کریں گے وہ انڈر پروسیس ہے, وہ غالباً اس میں آپ کا زیادہ رول ہے. آپ لوگ کیسے ان مسائل کو حل کریں گے؟ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا پاکستان دوسری, میں کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ اللہ کے کرم سے نمبر 1 جماعت ہے پاکستان کی. تو پھر مسئلے حل کر دینا سر, نمبر 1 میں کہ دیکھیں نمبر 1 سینئر موسٹ ہے یہ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا, جس میں قائد اعظم بھی تھے, علامہ اقبال بھی تھے. سر بس آخری 3-4 منٹ ہے, مجھے بتائیں آپ کی فارن پالیسی میں کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس جو ہماری مسلم لیگ کی پالیسی ہے وہ یہ ہے, ڈونٹ بینڈ ڈاؤن, کھچکول لے کے آگے نہ جاؤ. اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, امریکن کو اتنا انٹرفیئر نہ کرنے دو جو کہ آپ کی اور جو آپ کی پارٹی کا اینٹی امریکنزم فالو کرنے کا پرسپیکٹو ہے یا امپریشن ہے, اس کو کیسے ختم کریں؟ کبھی بھی اینٹی امریکنزم, دیکھو آج پاکستان میں بھی میں یا ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں ہمارا اینٹی امریکنزم نہیں ہے, ہم اینٹی گورنمنٹ آف امریکہ ہیں جو ان کی پالیسیز ہیں, اور خصوصاً بش کی اور اوباما کی پالیسیز. حکومت یہ کہتی ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ حکومت میں آئے, لاسٹ 2 منٹس, اگر آپ لوگ حکومت میں آئے تو نہ پیسے لیں گے اور بینڈ بھی نہیں ہوں گے, تو پھر کافی مطلب ڈگنیٹی سے حکومت کرنے کا ارادہ ہے نا. وائی ناٹ, ہر لیڈر کی یہ خواہش ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ مہاتیر محمد گئے ہوئے تھے امریکہ کے اندر, ہم پرائم منسٹر کے لیے ٹائم مانگ رہے تھے فوٹو اپرچونٹی بل کلنٹن کے لیے, تو انہوں نے کہا نو ٹائم, اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد رنگ آیا کہ اوکے پرائم منسٹر آ سکتی ہے اور مل سکتی ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا, اسٹافر سے پوچھا وائٹ ہاؤس والے سے, اس نے کہا ہم پیچھے پڑے ہوئے تھے مہاتیر محمد کے کہ آؤ اور ملو بل کلنٹن کو. ہی واز سیئنگ کہ نو آئی ایم ناٹ فری, اور میں ہالیڈیز پہ ہوں, میرا ٹائم نہیں ہے, تو اس کی سلاٹ پہ آپ کو ایڈجسٹ کیا. غیور لیڈر جو قوموں کو لیڈ کرتے ہیں نا, وہ اپنی اس انا پہ چلتے ہیں. مسلم لیگ اللہ کے کرم سے پاکستان کو معاشی بھنور سے نکالے گی, عزت کا ایک اچھا, کب تک پریزنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی فارن پالیسی؟ دیکھیں نا, فارن پالیسی تو ود دی پیسج آف ٹائم ہمارے جو کنسرنڈ لوگ ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں, وہ کرتے رہیں گے. ہر پارٹی کا ایک منشور ہونا چاہیے. مسلم لیگ کا ایک منشور ہے اکنامک پالیسی, فارن پالیسی, انٹرنل پالیسی, ان کا جو ڈومیسٹک سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے, اور ڈیفنس پالیسی, یہ ساری ہائی لائٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے. 2 دفعہ پرائم منسٹر ہیں اوکے, فیئر انف, آئی گاٹ یور پوائنٹ. تنویر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کیا رول ہونا چاہیے PMLN کا
اس پوری سچویشن میں ویری بریفلی. دیکھیے پی ایم ایل جب یہ الیکشن ہوئے ہیں تو پہلی جو گورنمنٹ بنی تھی وہ مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی کولیشن تھی، لیکن وہ چل نہیں پائی، اور اس کے بدلے جو کولیشن بنی جو اب تک قائم ہے وہ ان 3 پارٹیوں پہ مشتمل تھی جو بیسکلی پرو امریکن ہے، اور اس سے نقصان ہوا ہے ملک کو، کیونکہ ایک جو توازن ہونا چاہیے تھا، ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو پایا. اور پھر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو شکست دینے کے لیے سیاسی طور پہ مستقل یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ یہ اینٹی امریکن پارٹی ہے، جو یہ نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. بالکل. اور ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ فوج کو قابل قبول نہیں ہے، اس کے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ ملیٹنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. جی ہاں، اور ملیٹنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اینٹی امریکن کا خاص طور پہ کہ امریکہ نہیں مانے گا. دیکھیے یہ اس طرح نہیں ہوتا. پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ این کو یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے. سونر اور لیٹر انہوں نے منشور لکھنا ہے، جیسے عمران نے لگایا ہوا لوگوں کو یہ بھی لگائیں، ایک ڈاکومنٹ تیار کریں اور صحیح معنوں میں ایک گائیڈ لائن فار پاکستان اچھا تنویر فارن صاحب، یہ تو پالیسی. لانگ ٹرم آنسر دیا آپ نے کہ لانگ ٹرم یہ ہونا چاہیے. آخری کچھ سیکنڈز ہیں، آپ کو جواب جاننا چاہ رہی ہوں. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یا پریکٹیکل سٹیپس کیا ہونے چاہیے پی ایم ایل این کے بھی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بھی اگر نیٹو سپلائی کھل جاتی ہے فار سم ریزن؟ دیکھیے وہ تو کھولنی پڑے گی سونر اور لیٹر. میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ این کو یہ کہنا چاہیے، حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ یہ جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ کوئی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں، کوئی کوشش کریں کہ اب بھی ٹھیک ہے الیکشن اپنی جگہ ہے، کوشش کریں کہ ان پہ ایک کنسنسس کی پوزیشن ایمرج ہو، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو، باہر بھی ہو، اور پھر اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، اوکے، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. تنویر صاحب، گول میز کانفرنس جو ہے نا پہلے بھی ہوئی ہیں، اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ یہ چاہتی ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ بیٹھ جاتی ہے، نہ بجٹ بنا سکتی ہے، نہ فارن پریشر کو برداشت کرتی ہے، تو فوراً ریزائن کرے، الیکشن ٹھیک ہے. بس آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. بس مجھے بتا دیں اگر نیٹو سپلائی کھل جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وائل لانگ دیکھیں، نیٹو سپلائی اگر کھل جاتی ہے اور ہماری ڈیمانڈز نہیں پوری ہوتی تو حکومت پہ پریشر ہوگا کہ ریزائن کرے، نہیں ہو تو لوگ پبلک سڑکوں پہ آئے گی. آپ ریزائن نہیں کریں گے؟ آپ لوگ ریزائن نہیں کریں گے؟ نہیں، آپ یہ وائی مطلب ہے اگر قصور ان کا ہے تو ریزائن وہ جب اسمبلیاں توڑ دیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ جنرل صاحب، پروگرام میں جوائن کرنے کے بہت شکریہ. تنویر صاحب، ناظرین پروگرام کے دوران جو فکرہ بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ جنرلی پاکستان کو عزت دے، اور جنرل قیوم کا فکرہ تھا، اور میرا خیال ہے یہی سارے مسائل کا حل ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.